खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आप सबों की सलामती हो। यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं आज के दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके घर में हाज़िर हों। सारी प्रस्तिश के लिए, उसके घर में आ जाने के लिए, इस तंदुरुस्ती के लिए हम खुदावंद के मशकूर हैं, उसके ममनून हैं। और अब सबको खुदावंद के घर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सारी बातों के लिए हम खुदावंद के नाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। आइए हम सब इंजील मुक़द्दस की तिलावत के लिए खड़े होंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे। दो ही आयत हम तिलावत करेंगे, 25वीं और 26वीं आयत। और देखो, एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। तशरीफ़ रखिए। इस वक्त हम अपनी सारी तवज्जो खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज का जो हमारा मौजू और मज़मून है वो आज की इंजील मुक़द्दस के अंदर से ही लिया गया है। आलम शरा मसीह खुदावंद के पास आता है। आलम शरा किसको कहते हैं जी? शरीयत का आलम। मजहबी कवानीन जितने भी हैं, मजहबी कवानीन और अहकामात जितने भी हैं, उनको वो अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से उसकी स्टडी है। और ऐसा एक आलम शख्स मसीह के पास आता है और वो कहता है कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। और मसीह खुदावंद एक सवाल करते हैं जो आज ना सिर्फ उस शरा के आलम से सवाल है, बल्कि वो सवाल हमसे भी है। और वो क्या सवाल है? मसीह खुदावंद क्या कहते हैं? उसने उससे कहा, तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। ये सवाल ना सिर्फ शरा के आलम से है, बल्कि आज हमारे साथ भी मसीह मुहातब है कि तू इसको किस तरह पढ़ता है। बाइबल मुक़द्दस को हम किस तरह पढ़ते हैं, यही हमारा आज का मौजू भी है और यही हमारा आज का ख्याल भी है कि हम किस अंदाज से, किस नज़रिए से, किस मकसद से हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं या सुनते हैं। जो पढ़ नहीं सकते, मैं उनके लिए लफ्ज़ सुनना कहना चाहूँगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदा के साथ मेल मिलाप का वाहिद जो रास्ता है, वाहिद जो हमारे पास वाहिद जो तरीक़ा है, वो खुदा का पाक कलाम भी है। दूसरी चीज़ें दुआएं, शुक्रगुजारियाँ, हदियाजात, गीत गाना, ये भी साथ है, लेकिन खुदा के साथ खुदा को जानने का वाहिद रास्ता खुदा का पाक कलाम। और इसके बगैर, कलाम की समझ बूझ के बगैर, मैं कहता हूँ कि हमारी दुआएं भी ट्रैक पर नहीं होंगी। ठीक है जी। जब हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक दुआओं को मांगेंगे तो वो भी दुआएं जो हैं वो हमारी ट्रैक पर होंगी। किसी भी चीज़ को करने का कोई ना कोई तरीका है। अगर दुनियावी कामों को लें तो जो बाइक चलाते हैं, बाइक पे बैठ के अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। उसको स्विच ऑन करेंगे, किक लगाएंगे, उसका जो इंजन है वो वर्क करना शुरू करेगा। हर काम का कोई ना कोई स्टेप और कोई ना कोई डिसिप्लिन है। Is there any discipline to read the Bible?
کیا بائبل کو پڑھنے کے لیے بھی کوئی ڈسپلن آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے یا نہیں؟ بائبل مقدس ہو سکتا ہے آپ پڑھ رہے ہوں، اس کی برکت جو ہے ہمارے اندر جا رہی ہو، لیکن زندگی پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں پرابلم ہے۔ خدا کے خیالات ہمارے خیالات پر قابض کیوں نہیں ہو رہے؟ شاید ہمارے پڑھنے میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ تو کس طرح پڑھتا ہے، یہ سوال ہے۔ آج چند باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ کیا رولز ہیں ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ رولز، سب سے پہلا رولز ہے کہ پہلی بات، بائبل مقدس کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو ان لوک کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان لوک کا مطلب صرف کھولنا نہیں ہے، آگے آپ سمجھیں گے ان لوک کا کیا مطلب ہے۔ جب آپ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے اس کا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا دروازہ ہے، جو اندر اور باہر میں فرق جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ دروازے کے اس طرف ہو جائیں گے تو کیا کہلائے گا؟ آپ اس کے اندر ہیں گھر کے۔ دروازے کے باہر ہوں گے تو آپ کہیں گے میں گھر تو باہر ہی ہوں۔ اسی لیے بائبل مقدس بہت سارے لوگوں کے لیے لاکڈ ہے۔ کیوں؟ یہ تب تک نہیں کھلے گی جب تک توبہ کر کے، اس کا جو لاک کھولنے کا ہے نا سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ توبہ کر کے اس کو پڑھنا، توبہ کر کے۔ یہ تالا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لوگ اس کا علم رکھتے ہیں، بہت سارے غیر اقوام اس کا بہت سارا علم رکھتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس بھی کلام مقدس کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ جاننا، پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ اس کو اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک توبہ جو ہے وہ ان لاک کرنے کا اس کا طریقہ ہے۔ جب اس کو توبہ کر کے پڑھتے نہیں ہیں، مسیح کو قبول کر کے پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ان لوک ہے، آپ صرف ریڈنگ کر رہے ہیں۔ آج نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی مخاطب میں ہوں کہ جب جب بھی آپ کلام مقدس کو پڑھیں ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے بیٹھیں گے، مسیح کو قبول کر کے بیٹھیں گے، تو اس کا رزلٹ آپ کی زندگیوں میں ہوگا۔ اگر آپ 20 سال سے اس کو پڑھ رہے ہیں، بڑے سالوں سے اس کو پڑھ رہے ہیں، مذہبی رسموں میں بھی شریک ہیں، ہدیہ جات بھی دے رہے ہیں، لیکن زندگی کے اندر توبہ اور معافی جیسا عمل نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے ان لوک ہیں، اس کے بھید ان لوک لاکڈ ہیں۔ تو کلام کو کھولنا شروع کریں، اور کھولنا کس سے ہے؟ شخصی توبہ کر کے اس کے بھیدوں کو کھولنا شروع کریں۔ کس سے ہے؟ شخصی معافی مانگ کے، شخصی اقرار کر کے اس کے بھید کھلنا شروع ہو جائے، کلام کی برکتیں زندگی میں آنا شروع ہوں گی۔ بہت سارے میں نے ایسے اشخاص دیکھے ہیں، میرے تے کلام اتردا ہی ادوں میں جدوں میں ایک سگریٹ نہ لا لا۔ یہ باہر دیکھتے ہیں جب محلوں کے اندر چار پائیوں پہ کلام کی بات ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ توبہ اور زندگی کی تبدیلی کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو یہ اثر انداز ہوگا۔ یہ مؤثر کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس کی سانسیں ہیں۔ اس کے لیے معیار جو ہے وہ آپ کریٹ کریں، معیار کریٹ کریں۔ میرے عزیزو، یہ پہلی بات تھی کہ کس طرح ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، کس طرح ان لاک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ کلام مقدس کو ہمیشہ رہنما کی حیثیت سے پڑھیں۔ کس کی حیثیت سے پڑھیں؟ رہنما کی حیثیت سے پڑھیں، کہ یہ میری رہنمائی کرے۔ اور وہ کیسے ہے کہ اگر بائبل مقدس کو ہم اپنا رہنما سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ہمارے اندر آئیں گی۔ بہت سارے مسیحی اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو اپنا ماڈل بنا کر نہیں پڑھتے۔ اس کو نمونہ اور ماڈل اور رہنما بنا کر پڑھیں، اس کے قوانین، اور یہ ماڈل تب بھی بنے گا کہ اس کے قوانین، اس کی باتیں جب ہماری زندگی کے اندر ہوں گی۔ کیسے ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔
کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے بھائی سے نفرت نہ کر، اپنے پڑوسی کی مدد کر، اس سے محبت رکھ۔ تو جب ایک بندہ آ جاتا ہے مجھے 1500 2000 کی ضرورت ہے، تو رہنما کیا کہہ رہا ہے؟ رہنما اس وقت کیا رہنمائی کرتا ہے کہ تو مدد کر، لیکن جب نہیں کر رہے تو رہنما کے طور پر اس کو نہیں لے رہے، رہنما پیچھے جا رہا ہے۔ یہ شاید باتیں ہم نے سوچی نہیں ہیں کبھی زندگی میں، اس لیے اس کو رہنما کے طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ زبور 119 اس کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے رہنما ہے۔ جب زندگی کے اندر تاریکی، مصیبتیں، تنگ دستی ہے، بیماریاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تو ہر قسم کی مشکل کے لیے رہنما کے پاس چلے جائیں۔ اس سے جو ہے مدد لینی ہے، وہ موت کی وادیوں میں سے ہمیں نکال لیتی ہے۔ اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 2 باتیں میں نے بتائی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے جی؟ آواز نہیں آئی مجھے۔ اوکے، توبہ کر کے۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ اس کو رہنما کے طور پر پڑھے، کہ یہ جو کہتا ہے رہنما دی مننی ہے تو رہنما ہے نا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہے، اسے خوراک کی طرح کھائیں۔ کیا کریں جی؟ خوراک کی طرح کھائیں۔ روٹی ہم سب کھاتے ہیں، اچھی کھاتے ہیں، اور بڑے بڑی مزے کی کھاتے ہیں، مختلف ڈشز کھاتے ہیں۔ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اپنے بدن کی تقویت کے لیے کھاتے ہیں، لیکن روح کی تقویت کے لیے کدی کدی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری روح کی غذا ہے، اور یرمیہ کہتا ہے کہ مجھے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے کیا کیا؟ نوش کیا، میں نے اسے کھایا، میں نے اسے کھایا ہے۔ تیرا کلام ملا، میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی۔ اس لیے تیسری بات جو ہے، اس کو خدا کا کلام جب بھی آپ کو پڑھنے کا، میں نہیں کہتا وقت مقرر کریں، وقت جو ہے کئی دفعہ ہم سے جو ہے وہ نہیں پورے ہو رہے، لیکن جب بھی وقت مل جاتا ہے اس کو پڑھتے جائیں، اس کو پڑھیں۔ وقت مقرر کر کے آپ شاید 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، لیکن جب وقت ملتا ہے یہ شاید آپ زیادہ دفعہ پڑھیں۔ اس لیے اپنے روحانی شخص کو کھلانے کے لیے، اس کی تقویت کے لیے اسے خوراک کی طرح کھانا شروع کریں۔ یہ صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، میں بڑوں سے بھی مخاطب ہوں۔ جب وقت ملتا ہے، یہ نہ سمجھے ہمارا اب وقت نکل گیا، ہم نے نہیں پڑھنا، اب بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارے خدا کے کلام کی باتوں کو۔ ہمارے اندر بھوک نہیں ہے خدا کے کلام کی، جب بھوک آ جائے گی تو ہماری باطنی حالت بدلتی جائے گی۔ جتنا بائبل مقدس کو پڑھتے جائیں گے، جتنا خدا کے کلام کو پڑھتے جائیں گے، آپ اپنے اندر اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ لیتے جائیں گے، جو گناہوں کے خلاف لڑتی جائے گی، جو گناہوں کے خلاف آپ کو جو ہے وہ کھڑا کرے گی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے جائیں، اور خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے اس کو دل سے پڑھیں۔ چوتھی بات ہے کہ اس کو دل سے پڑھیں۔ داؤد کیا کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اس لیے آج کا سوال جو ہے نا، یہ سوال میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ تو کس طرح پڑھتا ہے۔ آج کا پاک کلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم اس کو توبہ کر کے اس کو کھول کے پڑھیں کہ خداوند میں کچھ نہیں ہوں، مجھے تیرے بھید چاہیے، مجھے تیری باتیں چاہیے، میں مسیح میں ہو کر اس کو پڑھتا ہوں۔ اپنی ذات کو پیچھے کر کے پڑھیں۔ اسی لیے تو غلط انٹرپریٹیشن آتی ہیں، کیونکہ اپنی سمجھ سے پڑھتے ہیں۔ تو خداوند آج کے ان چاروں نکات کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، مجھے امید ہے، اور اس پر بھاری عمل کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔